रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हमने अपने मुआशरे को बीमारियों से पाक रखना है, उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस इस बात का कि वो जो खुसूसी अफराद होते हैं वो किन किन मराहल से गुज़रते हैं, मुआशरे के अंदर हम उनके साथ क्या सलूक रवा रखते हैं, और फिर ख़ास तौर पे अभी जो आपने देखा जिस नौजवान को आपकी मुलाकात कराते हैं उससे, कि वो पोलियो का शिकार बच्चा जिसने पोलियो को मात देने की ठान ली और उसने कहा कि नहीं, बीमारी है, हुई है, मैं उसका शिकार हूँ, लेकिन क्या मैं उसकी वजह से बैठ जाऊँ चौक चौराहे के अंदर? क्या मैं अपना सफ़र ख़त्म कर दूँ? और क्या मैं ऐसी चीज़ बन जाऊँ कि बस मुझे देख के लोग कहें वो यार रहते एंजॉय हो जाए? नहीं, हमने ये भी देखा कि जो माजूर नहीं है वो बन के ड्रामे करके चौकों चौराहों पे क्या कर रहे हैं, लेकिन जो इसका शिकार हुआ उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो मुख्तलिफ ममालिक में गया, वेट लिफ्टिंग में उसने अपना नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान के अंदर 20 साल वो नेशनल चैम्पियन रहा, अनबीटेबल, और मेरे नज़दीक तो अनबिलीवेबल कि ऐसा भी हो सकता है। इससे भी बात कराते हैं, और साथ साथ मैं एक ऐसी होनहार सिनफ़े नाजुक हम कहते हैं ना, उसने कहा नहीं, मैं पहाड़ों के सीने चाक करके आगे बढ़ूँगी, मैं कोह पैमाई करूँगी, बाइक राइडिंग करूँगी और आगे बढ़ती चली जाऊँगी। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, मुस्बत चेहरा वो दुनिया को दिखाऊँगी, और उसके लिए मैं भी ख़ास तौर पे पोलियो हो या स्पेशल पर्सनस हों, खुसूसी अफराद हों, उनके शाना बशाना चलूँगी और एक ऐसा कॉज लेके आगे बढ़ूँगी जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। ये दोनों मेरे मेहमान हैं। मोमिना नूर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और मुस्तफ़ा अली, द वन एंड ओनली, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा आपके आने का। मैं मोमिना, चूँकि हमें कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, उन्हें हक दिया जाए, तो इसीलिए आपको आज मैंने फ्रंट सीट पे बिठाया है कि पहले, ताकि आपसे बात का आगाज़ किया जा सके। क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, एक कंपनी रन कर रही हूँ। इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड कंपनी आप खुद रन कर रही हैं? जी, मैं खुद रन कर रही हूँ। Okay, wow. It's a software house, more of a digital marketing company, and what we do is we create brands, and that's what I am doing also with my cause. एक brand image जो है वो create करना चाह रही हूँ, एक software image पाकिस्तान की, कि जो औरतें हैं वो पाकिस्तान में उनके साथ सिर्फ जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही, यही पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो दुनिया में शाना बशाना इंटरनेशनल काम कर रही हैं, अपना बिज़नेस चला रही हैं, और साथ में बाइक वगैरह। और मुस्तफ़ा अली, यार कैसे हिम्मत पकड़ ली इतनी? कहाँ से ये जज्बा आया, कब से आया, किस उम्र से आया, क्या क्या गुजरना पड़ा, मल्लेदार, रिश्तेदार, मुआशरा? पहले तो ये बताएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपकी फतूहात के जो झंडे आपने गाड़े हैं उस पर बाद में आते हैं। शुरू से क्या क्या देखना पड़ा, भुगता क्या क्या, और अच्छाइयाँ भी मिली होंगी रास्ते में ज़िंदगी के, वो क्या थी? सर, कहते हैं ना कि माजी को जो है इंसान को भुलाना नहीं चाहिए, और माजी जो होता है बहुत तल्ख होता है इंसान का। तो मैं जब भी याद करता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक वक्त था, अंधेरे आए थे जिनको कोशिश की मशल जलाते जलाते उनको रोशनी की मदद से दूर किया। आपने सवाल किया कि कैसा लोगों से मुराद सब उसमें आ जाते हैं। मुझे याद पड़ता, मैं छोटा सा था, तकरीबन कोई 7-8 साल की एज थी मेरी, तो मैं अच्छा भला खेलता कूदता था, समझ थी मुझे। तो मैं जो था, सर्दियाँ थी तो मैं खेलते खेलते रात को वालिद साहब के साथ सोया हूँ, तो वॉशरूम के लिए उठा हूँ रात को, तो एकदम से नीचे गिर गया। तो मेरे जो लेग्स जो थी वो बिल्कुल साथ जुड़ गई थी, और पाँव भी मुड़ गए थे। तो काफ़ी उस वक़्त जो है वो शॉकिंग लगा कि एकदम से चलता फिरता वजूद जो है, वो जब ज़मीन बोस हो जाता है तो फिर क्या उसके साथ
ہوتا ہے یہ پھر ہمیں معاشرے نے دکھایا. تو میرے ماں باپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہیں دیکھا میرے لیے کہ گھر کا کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا. جس نے جہاں جہاں پہ ان کو بتایا وہ مجھے اٹھاتے تھے, لے جاتے تھے کہ کسی طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی مصطفیٰ علی سے. 20 سال سے مسلسل نیشنل چیمپئن, بہت سے ممالک میں گئے, لیکن معاشرے کے اندر کیا صورتحال تھی اس وہیں سے شروع کیجیے گا جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب میرے ساتھ یہ پولیو کا مسئلہ بن گیا اور میں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, گھر والے دھڑا دھڑ سب کچھ لگائے جا رہے تھے, تو تب مجھے احساس ہوا کہ اصل معاشرہ اور سوسائٹی کیا ہے. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ رینگ کے انسانی وجود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, ایک دل دیا ہے, خواہشات ہے اس کے اندر, تو انسان دیکھتا ہے کہ یار دنیا کیسی ہے, باہر نکلنا. جب میں باہر نکلتا تھا گلی میں یا مطلب کہ کوئی سینس کے اوپر کہ میں بھی باہر دیکھوں, تو راہ چلتے ہوئے لوگوں نے ایک تو طرح طرح کے نام ڈال دیے, پھر اپنا کیا اس کو بولتے ہیں, میرے ابھی تک باڈی کے اوپر بہت سارے نشانات ہیں جو کسی نے چلتے ہوئے ٹھوکر لگا دی یا مطلب کہ دھکا دے دیا, بہت کچھ فیس کرنا پڑا. تو بڑا اور میں فرسٹ ٹائم اس چیز کو وہ کروں گا کہ میرے اوپر ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ جب میں نے چاہا کہ میں خود سے خود کی جان چھڑوا لوں. تو اس وقت میں نے خود کو گاڑی کے ساتھ ہٹ بھی کروایا تھا روڈ پہ, بٹ انفارچونیٹلی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کی ذات کو کیا منظور تھا, لیکن وہ جتنے بھی شکوے شکایات تھے وہ ایک ٹائم کے لیے اللہ نے جو تھا وہ سنبھال رکھے تھے کہ اس کو جواب ملے گا. تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 2000 میں جب وہاں پی ایس آر ڈی, کیا ایج ہے آپ کی اس وقت؟ میری 30. اوکے. تو وہاں پہ لاہور میں ایک ادارہ ہے پی ایس آر ڈی, پرسن ود ڈسیبلٹیز کا, تو وہاں کا کسی نے بتایا, میں وہاں پر چلے گیا پیرنٹس کے ساتھ, وہاں پہ انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا. مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ 1 سال کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سہارے کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا سٹارٹ کر دیں گے. تو مجھے وہ اتنا مطلب کہ ایکسائٹمنٹ ہوئی, تو وہیں پر میرا جو تھا نا ایک گول فکس ہو گیا تھا گھر میں پڑے ہوئے. اس ٹائم جو ہے وہ ہمارے پی ٹی وی پہ جو ہے نا وہ WW ریسلنگ لگا کرتی تھی, بالکل. تو میں وہ بڑے شوق سے دیکھتا تھا. تو وہاں اس کے اندر جتنے وہ بلڈرز آتے تھے, باڈی بلڈرز, تو میری دل میں خواہش اٹھتی تھی کہ یار کاش میں ٹھیک ہوتا, یا مطلب کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں نے بھی نا ان جیسی اپنی باڈی بنانی ہے. تو وہاں سے میرا جو نا جب جیسے مجھے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ایک ٹارگٹ دیا کہ آپ ود ان ایئر جو ہے وہ آپ اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے وہ آپ چلنا سٹارٹ کر دیں گے. تو میں نے پھر جو تھا اسی ادارے کے اندر ہی اسکول تھا اسپیشل پرسنس کا, وہیں پہ میں نے ایڈمیشن لیا, اسٹڈی بھی وہیں پہ اسٹارٹ کی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں آفٹر 6 منتھ جو تھا وہ اپنے گھر سے چلا کراچیز کے سہارے, میرے لیگس کے اوپر پلسٹر ہوئے تھے اور میں بینڈیج لگے ہوئے تھے, اور میں اکیلا جو تھا گھر سے نکلا پہلی بار اپنی ہوش سنبھالے ہوئے, اور ایک ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ میں خود بس میں مطلب کہ چڑھا ہوں اور وہاں سے ٹریول کر کے اپنے گھر سے سیدھا ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہوں. ڈاکٹر وہ ایک دم سے چونک گیا مجھے دیکھ کر نا کہ کیسے تم نے مطلب کہ یہ, میں نے کہا سر بس میں اپنی تھوڑی سی ڈائٹ بہتر کی ہے میں نے, تو اس میں الحمدللہ مجھے انہوں نے فوراً چیک کیا کہ پین وغیرہ تو نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہیں مجھے پین وغیرہ نہیں ہو رہی, بس مجھے سویلنگ فیل ہو رہی ہے. تو تب انہوں نے مجھے بینڈیج بھی کھول دیے اور انہوں نے کہا کہ یو ہیو فری ہینڈ, اب آپ جو چاہے مرضی کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد پھر میرا جو تھا پھر اچھا مزے کی بات, جب میں نے یہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے جم کا رخ کیا تو پھر مجھے ایک ایسا سامنا کرنا پڑا کہ جہاں پہ میں بہت زیادہ ڈسارڈ ہوا کہ یار
یہ کیا پرابلم کیا ہے ہماری سوسائٹی کو ہم سے. کہ چلا جاتا نہیں ہے بڑا ہاں جی لفٹر آ گیا. ہاں بالکل. تو وہ وہاں پہ جم میں ایڈمیشن کوئی نہیں دیتا تھا کہ بھائی مذاق اڑا کر نا تو باہر نکال دینا. تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کسی ڈونر سے میں نے اسکول میں ریکویسٹ کی اپنے, تو انہوں نے مجھے ایک بینچ پریس, یہ 2001 کی بات ہے, بینچ پریس لا دیا اور تھوڑی سی پلیٹس وغیرہ لا دی. تو میں وہیں پہ ایک پیریڈ مجھے ایکسٹرا دیا تھا انہوں نے, تو وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. ہاں ٹریننگ میں کرتا تھا وہاں پہ نیچے. اور 2001 میں ہی الحمدللہ پنجاب گیمز ہوئی تھی, تو اس میں میں جونیئرز میں سب سے کم ایج میں جو ہے پنجاب کا چیمپئن بنا. واہ 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 واہ. چلے یہ فتوحات کا سلسلہ بھی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے نا. تو پھر مجھے وہ پراؤڈ کا مومنٹ تھا کہ میرے بابا ایک طرف بائک چلا رہے تھے, اسی طرح نانوں کے گھر میں ایک طرف میں بائک چلا رہی تھی روڈ پہ, ایک طرف بابا چلا رہے تھے, تو ہم دونوں نانوں کے گھر سے جو ہے وہ گھر تک آئے سائڈ بائی سائڈ نا. تو وہاں پہ مجھے بڑی خوشی. مارشل آرٹس میں کیا کیا؟ مارشل آرٹس میں میں نے بلیک بیلٹ جو ہے وہ ننجٹسو سٹائل میں کیے, جس میں ساتھ میں ہم ویپن ٹریننگ وغیرہ بھی کرتے ہیں جو سٹارز وغیرہ ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ہم سیلف ڈیفense ٹریننگ جو ہے وہ کرتے ہیں. والدین کو منانے میں آپ کے ننجا شنجا کا تو تعلق نہیں تھا؟ نہیں, والدین کو منانے میں میں نے بچپن سے اس طرح کے بہت سارے ایڈونچرس کیے ہیں کہ جس میں مجھے بہت سارے چوٹیں وغیرہ لگی ہیں. کبھی مجھے بازو پہ لگا ہوا ہے کچھ, کبھی وہ لگا ہوا ہے. تو وہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ کوئی الٹے کام کرتی ہے, مطلب یہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی مخلوق ہے کہ یہ سیدھے کام نہیں کر سکتی. تو وہ تھا. ماما کو بھی بچپن سے ہی تھوڑا مارشل آرٹس. ہمارے یہاں جب ایسی حرکتیں کرتے تھے نا, تو وہ ہماری ماں کو یا ہماری جو مائیں ہیں ان کو کہتے تھے کیا کھا کے اس کو پیدا کیا. تو یہ تو بہت سننے کو ملا ہوا نا. یہ تو میرے بارے میں مشہور تھا, میرے پرابلم آ جائے تو ہارنا نہیں ہے, مشکلیں تو آتی ہیں زندگی میں, تو آپ اگر چلتے رہیں گے, ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے, تو زندگی میں کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائیں گے. مصطفیٰ پنجاب کے سب سے کم عمر چیمپئن بنے, اگلی کہانی کیا ہے, پھر کہاں کہاں پہنچے, پنجاب سے نکلے اور کہاں کہاں گئے؟ بس اگلی کہانی تو پھر وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے, جب ہمیں ایک سائٹ پہ جب اپنی سوسائٹی کی طرف سے جب وہ احساس دلایا جائے, تو پھر وہ آپ کا جو وہ جذبہ ہوتا ہے نا, وہ ایک جو لگن ہوتی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں انسان جنونیت کا شکار ہو گیا ہے. تو بس پھر ایک چیز ٹھان لی تھی کہ اب جو بھی ہے اس سوسائٹی کو جو ہے نا, اس کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے, ان کو کر کے دکھانا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر نہیں, آپ اس چیز پہ آئے ہمارے ساتھ کمپٹیشن کریں. تو الحمدللہ کہ میں اسی چیز کو پھر میں نیشنل لیول کے اوپر آیا, جس میں میرا سب سے بڑا جو رول ہے, میرے جو استاد تھے افتخار صاحب, جو اسکول کے ہی ٹیچر تھے اسپورٹس کے, انہوں نے بہت زیادہ مطلب کہ ایک باپ کی طرح شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا اور سپورٹ رکھی. سہیل صاحب تھے ان کے ساتھ, تو بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے جو تھا, میں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں آئی ایم 20 ٹائم نیشنل چیمپئن آف پاکستان. کوئی ہارن بھی دے تو پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے, یا وہ دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں, وہ سائڈ مرر لگے ہوتے ہیں بائک پہ, تو اس پہ نظر آ جاتا ہے. گڈ. تو اس پہ جب 20 ٹائمز جی 2001 سے لے کر 2022 تک آئی ایم اے نیشنل چیمپئن آف پاکستان ان پاور لفٹنگ. اور اس کے علاوہ پھر جب مجھے انٹرنیشنلی اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملا, تو میں اس وقت بڑا میرے لیے وہ ایکسائٹمنٹ تھی, وہ آج تک مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا کہ سیکنڈ APC پاور لفٹنگ کب تھا, دسمبر 2007. اوکے. تو کہاں پہ تھا وہ کوالالمپور نے اس کی میزبانی کی تھی. اوکے. تو اس وہاں پر ہم گئے تھے ملیشیا میں. تو پاکستان سے ہم 3 لوگ جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے تھے. اور مزے کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہماری جو ورلڈ رینکنگ تھی اس ٹائم جو تھی نا, وہ تھی 22nd نمبر پہ ان پاور لفٹنگ. اور تقریباً کوئی اتنے ہی ایئرز سے اتنی پوزیشن پہ تھے ہم. اچھا, مسلسل اسی پہ آ رہے تھے. تو الحمدللہ ہم 3 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے, اور ہم نے 4 میڈل ون کیے. گڈ. 4 میڈل ون کیے, اور پاکستان نے 22 سے جمپ کر کے 2nd پوزیشن لی ورلڈ رینکنگ میں. واو واو. اوکے. اور مجھے 20 پوائنٹ جو ہے آپ
ऊपर बुलंदी पे चले गए। एग्जैक्टली तो फिर उस वक्त थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे मियां महमूद खुर्शीद कसूरी साहब, तो वो फिर हमारे पास आए रात को मिलने के लिए वहाँ पर। ओके। उन्होंने आके मुबारकबाद दी। फिर मुशर्रफ साहब ने जो था टेलीफोन पे कॉल की, उन्होंने बात की, मुबारकबाद दी। हमारी हॉकी की टीम जो थी वहाँ पर अजलान शाह की टूर्नामेंट था, वो हार गई थी, बट बड़ी खुशी हुई कि हम ये सोच रहे थे, मैंने कहा हम अक्सर डिस्कस करते थे कि यार हम एक मस्किनों की तरह उजड़े पुजड़े आए दयारे गैर में, और अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी कि अभी बाहर निकल रहे हैं, कोई इंटरव्यूज़ के लिए आ रहा है, कोई सेल्फीज़ के लिए आ रहा है, तो मतलब कि एक प्रॉपर पीछे से कॉल्स आ रही हैं कि हम आपके इस्तकबाल के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी। और फिर सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ी जो मूवमेंट थी वो कि मैं स्टेडियम में स्टेज के ऊपर जब वो मुझे गले में गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है, तो उनकी जो जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं वो मेरे साथ दाएं बाएं खड़ी हैं, और पाकिस्तान का फ्लैग सरबुलंद हो रहा है, पूरा स्टेडियम खड़ा होके हमारा जो नेशनल गाना है वो पढ़ रहा है, और एक अजीब किस्म की, और मैं साथ मतलब कि मैंने दिल पे हाथ रखा हुआ, साथ राना पढ़ रहा हूँ और साथ रोए जा रहा हूँ कि मेरे लिए वो समझ से बालातर था वो मौका, जो कि कभी भी ज़िंदगी में जो है मैं और कुछ भी मैं अचीव कर लूँ, लेकिन वो जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। इंशाल्लाह रहना भी चाहिए। मुस्तफा अली साहब, इसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने जब जाना है तो उसके लिए वीज़ाज़ चाहिए होती हैं, उसके लिए गुज़रगाह चाहिए होती है, उसके लिए वो क्या सूरत हाल है, और आपकी स्पेशली जो बाइक है, आपकी एक स्पेशल बाइक होती है 3 व्हील्स वाली होगी यकीनन, वो कैसी है, उसके लिए सरकार से क्या राब्ते हैं आपके, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप तैयार करना चाह रहे हैं, कितने महंगे हैं, थोड़ी सी वो भी बताइएगा। देखिए इसके ऊपर जो है ना ये एक लॉन्ग जर्नी है। मैं अगेन जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा इस जर्नी के ऊपर कि हम पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर मैं पहला स्पेशल पर्सन हूँ कि टूरिज़म के अंदर अपनी स्पेशल बाइक के ऊपर मोर देन 20,000 किलोमीटर का ट्रैवल कर चुका हूँ इस टाइम तक, और मेरा ये नेशनल रिकॉर्ड है जो कि गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है। ओके गुड। और उसके साथ हमारी तकरीबन कोई 2 साल के ऊपर एक स्ट्रगल थी कि हमने इसको जो दुनिया के अंदर गिनीज रिकॉर्ड कितने बन चुके हैं, और क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हमारे में इतनी विल है कि हम उनको ब्रेक करके अपने मुल्क का जो है वो रिकॉर्ड कायम कर सकें। राइट। तो हमें 2 लोग नज़र आए, एक ही इज़ फ्रॉम इंडिया और दूसरे थे मिस्टर डेव बार जो कि एक वॉर वेटरन थे अमेरिकन, और वो इस टाइम जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के सफ़ीर भी हैं। ओके। तो उन्होंने जो है 83,000 माइल्स का ट्रैवल किया था। ओके, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स राइट? यस। ओके। उनकी दोनों लेग्स जो थी बम ब्लास्ट में उड़ गई थी, तो उसके बावजूद उस शख्स ने जो है 83,000 का माइल्स का ट्रैवल किया था। और हमने इसकी प्रिपरेशन इस सोनेरियो में की कि हमने इसको जो है तकरीबन कोई 1 लाख माइल्स के ऊपर रखा। राइट। 1 लाख माइल्स, नॉट किलोमीटर। ओके। हमारे किलोमीटर जो है वो तकरीबन कोई 1.5 लाख से प्लस किलोमीटर्स बन रहे हैं, जिसमें 74 कंट्रीज जो हैं उनका ये ट्रैवल होगा। 74। तो इसको जब हमने थोड़ा सा इसको सम अप करते हुए इसकी पूरी दिन रात एक करके हम बैठ के कोऑर्डिनेशन की, इसका रूट मैप बनाया कि कहाँ से हमें कौन कौन सा रूट जो है वो। और अच्छा मज़े की बात इसमें बताऊं, अगर ये हम रूट के ऊपर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हम पहले लोग होंगे जो दुनिया को 74 कंट्रीज का रूट देंगे। अच्छा। बाय रोड। वाह। तो अभी बहुत सारे लोगों की तरफ से हमें डिमांड्स आती है कि अपना रूट मैप जो है वो शेयर करें। वो नहीं करना, हमको ये कहते हैं कि जब हम कर लेंगे देन हम आपको शेयर करेंगे। तो उसमें फिर जो था जब हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया तो उसमें मैं शुक्रगुजार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का आरिफ अलवी साहब का, उनको जब मालूम हुआ उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने इसके ऊपर सारी ब्रीफिंग ली।
دو کہ ان کی طرف سے ایز اے کوئی زیادہ ہمیں تعاون نہیں حاصل ہو سکا, بٹ انفارچونیٹلی پھر اس کے بعد جو تھا اسپیشلی جو ہے اس کو اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ اگر یہ لوگ ہمارے سر پر ہاتھ نہ رکھتے, ہمارے پیچھے کھڑے نہ ہوتے تو شاید یہ ورکنگ نہ ہو پاتی. میں بات کر رہا ہوں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کا, مشاہد حسین سید صاحب کا جو سینیٹر ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, کہ ان کی کاوشوں سے جو تھا کہ ہمارا جتنا بھی پروسیس تھا, چیئرمین سینٹ صاحب نے تمام ڈپارٹمنٹس کو ہمارے ساتھ انگیج کروایا, ان تمام ڈپارٹمنٹس کو لیٹرز جاری کیے کہ ان کے یہ کام جو ہیں وہ ان کو ان میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ کریں. اور پھر ہمارے ویزاز کا پروسیس سٹارٹ ہوا, اس میں بلاول صاحب کی طرف سے جو ہے اس میں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا گیا کہ بھئی ان کو جو ویزاز پروسیس ہے وہ ان کا وہ سٹارٹ کیا جائے. تو ابھی جو ہے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ, اور یہ دنیا کی واحد ایسی جرنی ہے کہ جہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو کی طرف سے کنفرمیشن آ چکی ہے کہ وہ ہم سے ملاقات بھی کریں گے, ہمارے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے. بل گیٹس وہ اس جرنی کے اوپر آن بورڈ ہیں. پھر اسی طریقے کے اوپر کچھ ہماری بالی ووڈ سے کچھ سیلیبریٹیز ہیں, کچھ ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز ہیں جو جن کی طرف سے ہمیں کنفرمیشن آ چکی ہے. تو یہ ایک ٹریول, ایک ایسا دنیا کی تاریخ کا پہلا ٹریول ایسا ہونے جا رہا ہے جو کہ اس میں یو اے ای سعودی عرب بھی آئے گا. جی بالکل, ڈیفینیٹلی ایم بی ایس محمد بن سلمان صاحب سے بھی رابطہ کیجیے. جی ہماری پوری ان کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ ہماری کنورسیشن چل رہی ہے آلریڈی. گڈ. طیب اردگان صاحب کے ساتھ بھی چل رہی ہے. واو. تو تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کاز کو, کہ یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی یہ 3 کازز ہیں جو سب کو اٹریکٹ کر رہی ہیں, کہ سب سے بڑا جو مین مقصد ہے ہماری پولیو اینڈ وومن کاز تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی, یس, بٹ سافٹ امیج آف پاکستان. yeah, اس ٹائم ہمارے ملک کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ جب دنیا وہ عناصر ایسے جو پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ریکارڈ بنائیں, ایک ایسا پیغام دنیا کے اندر لے کر جائیں کہ آج جو ایک کسی کنٹری میں بیٹھا ہوا شخص وہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان از دا ٹیررسٹ اسٹیٹ, پاکستان ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے, لیکن پروپیگنڈا. ایگزیکٹلی پروپیگنڈا. ہم چاہتے ہیں ہم ان کو دکھائیں کہ پاکستان آئیں, آپ ایک مرتبہ آ کر دیکھیں, پاکستان جو دکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہے. پاکستان سیف کنٹری ہے, پاکستان محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے. پاکستان کو کوئی آ کر دیکھے تو صحیح ایک مرتبہ. تو یہ ہمارا ایک کاوش ہے اپنے ملک کے لیے. اچھا چلیں, اب چونکہ ہم نے اختتامیہ کی جانب بڑھنا ہے, مومنہ یہ جو یوتھ کو ہم نے اتنا جذباتی اور طرز تخاطب, تکلم, جذباتی, ہر بندہ میں بس جلوس نکالنا تو میں لائٹس توڑنی, شیشے توڑنی, اس طرف بھی کوئی میسج دیں گی آپ؟ ضرور. پاکستان کا امیج مطلب ہمارے جتنے بھی دشمن عناصر ہیں نا, وہ اس طرح کے موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ اس طرح کی بات ہو اور سوشل میڈیا کے اوپر آئے اور وہ اٹھائیں اور پاکستان کے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا میں وہ چیزیں یوٹیلائز کی جا سکیں. تو ہمارے جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیٹر آن کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. یہ تو ہے ہی ہیں کہ وہ اس ٹائم اپنا غصہ نکال رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں, میں خود بھی ایک یوتھ سے بلانگ کرتی ہوں, کہ ہم لوگوں کا خون تھوڑا ہوتا ہے گرم, انسان کو غصہ آتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے بارے میں کچھ برا ہو رہا ہو یا آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہو, مطلب لیکن ہمیں سینسیبلی تھوڑا سا موو کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف ہم نہیں دیکھ رہے, ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے, اور ہم دنیا کو کیا یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ بینگ پاکستانی یوتھ ہم توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. اچھا ویسے کیسا لگ رہا ہے, میں یہیں سے پھر میں مصطفیٰ کی طرف جاؤں گا, پھر بائے بائے ٹاٹا بھی کرنا ہے ہم نے ناظرین کو. یہ مجھے بتائیے, ابھی بجلی چوروں کے خلاف ایکشن ہے, چینی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن ہے, کرنسی کو ہولڈ کرنے, ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہے, یہ اقدامات کیسے ہیں ویسے؟ میرے خیال سے ملک کے لیے بہت زبردست اقدامات ہیں کہ وہ لوگ جو کہ روک کے پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں, ان کے لیے تو یہ بری خبر ہے, اور ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ جن کی وجہ سے ہم جیسے لوگ جو کہ ایک عام آدمی ہیں اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بھگتتا ہے, اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. بٹ اچھا ہے, ٹیکس پیئر بھی لوگوں کو ہونا چاہیے اور دینا چاہیے کہ پاکستان یہی ملک ہے, ہم اسی میں اگر رہ رہے ہیں, اسی کو ہم نہیں دے سکتے تو پھر ہم کس طرح کے شہری ہیں. مصطفیٰ,
کیا آپ کہیں گے یہ جو آپ نے خود ہی بات شروع کی، یہ جو ہمارے اوپر کالک ملنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں درون خانہ کچھ اپنے بھی شامل ہوتے ہیں، یہ جو ایکٹیویٹیز جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ جو اقدامات ہیں اس وقت نگراں حکومت کے کہ یار میں ٹیکسی دیے جاؤں بس اور بجلی چوری کر کے کوئی اور استعمال کر لے، کنڈائی پھینک کے ہر بندہ استعمال کر لے، یہ نہیں ہونا چاہیے نا. بالکل ایسے ہی ہے. میں 100% آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں ایک ہی بات بولوں گا کہ جیسے آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا کچھ اپنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم افسوس کا مقام اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم اپنے ملک کے اندر بے دریغ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. ہم نہیں دیکھتے کہ ہم اور باہر جاتے ہیں جب دوسروں کی کنٹریز میں تو پھر سارے قانون وہ سب کچھ فالو کرتے ہیں، ہر چیز کو کرتے ہیں. تو بھائی اپنے گھر کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ جو اقدام کر رہی ہے کاش یہ بہت پہلے ہو چکے ہوتے، کاش یہ بہت پہلے ہو چکے ہوتے. لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر. اور پھر بات اگین میں وہی پر آؤں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو یہ جو نفسہ نفسی کے دور میں یہ بھی پکڑ کے میں اپنے پاس رکھ لوں، یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، اس سے نکلیں، ملک کا سوچیں. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. بہت شکریہ مومنہ آپ کے آنے کا، تشریف لانے کا، اور بہت شکریہ مصطفیٰ علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی توفیق دے اور آپ خیر خیریت سے واپس آئیں.